नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे जिस मकसद के तहत हम हाज़िर हुए हैं वो मकसद ये है कि पिछले दिनों एक वीडियो हमने डाला था हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, जिसमें मुल्क के हालात और गांधी जी के ताल्लुक़ से और जो फ़िरक़ा परस्त जो लोग हैं उनके ताल्लुक़ से और हिंदुस्तान की हिस्ट्री मुख्तसर में बतला रहे थे। तो और वो वीडियो समझिए कि मुंबई के अंदर जो हुआ था जो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब जो है मुख्तसर में बातें बतला रहे थे। तो वो वीडियो हमने डाली थी। डालने के बाद एक दो लोग जो है ऐसे कमेंट किए हैं जो हमें ऐसा लगा कि इसका जवाब देना बनता है, इसलिए कि कुछ लोगों के जहन में गलत जो है चीज़ें समझिए कि उसके जहन में बैठ जाता है। अब ख़ास तौर से दीन के ताल्लुक़ से हो या दुनिया के ताल्लुक़ से हो, तो उनको सही करना, उनको उनके जहन को साफ़ करना इसके ताल्लुक़ से, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रूरी है। तो आज हम उसी वीडियो के ऊपर जो है हम बात करेंगे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप देख लें। उस वीडियो का जो है लिंक जो है इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। आप ज़रूर वो वीडियो जो है जाके देखें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो उसी में एक शख्स जो है मोहम्मद अमजद अली करके कुछ नाम था, उसने जो है कमेंट ये किया कि मदनी जी, आप लोगों ने ताकत वाली जगह को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ मदरसा और दीनी तालीम में लगे रहे, दुनियावी तालीम को छोड़ दिया। अभी सवाल और लंबा, लेकिन पहले इसका हम जवाब दे दें। देखिए, अगर मौलाना अरशद मदनी साहब अगर मौलाना न होते और दीन के ताल्लुक़ से अगर वो जुड़े हुए न रहते, तो आज इतना हाई क्वालिटी का और हाई लेवल का मदरसा दारुल देवबंद जो नाम मशहूर है, और समझिए कि जिसकी वजह से तमाम दुनिया के अंदर इसके फ़ारिगीन जो है फैले हुए हैं, और कई ऐसे उलमा किराम हैं जो देवबंद के फ़ारिगीन है, जो आज के दौर में उसकी वजह से, उनके दारुल देवबंद की वजह से जो है समझिए कि उनके नाम, और वो उसी मदरसे से फ़ारिग होकर दीन की खिदमत कर रहे हैं। अगर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब मदरसे के लाइन में ना आते और इस काम में लगे हुए न रहते, तो आज जो है जमीयत उलमा हिंद के नाम से एक तहरीक, एक जो है जमात न बनती, और इसी जमात के बनने की वजह से हिंदुस्तान के कई जगहों पर जो है सैलाब ज़दा इलाका हो, या कई जगहों पर जो मुसलमान जो बेघर हो गए थे, जिनका घर टूट गया था, उनको जो है एक घर बना के दिया गया। और जितने भी हर दौर में, यानी कि मौका महल के एतबार से जहाँ जहाँ मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँची है, जहाँ जहाँ मुसलमानों के माली इमदाद में जो कुछ नुकसान हुआ है, घर वगैरह टूटा है, वहाँ ये जमीयत उलमा हिंद की जमात वफ़द जो है चक्कर लगाया है, और वहाँ के का जायज़ा अच्छे तरीके से लिया है। फिर वहाँ के लोगों की जो है भरपूर ताउन किया, उनकी खिदमत किया। किनकी वजह से? यही हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की वजह से। यही अगर मौलाना दीन के दुनियावी तालीम में अगर लग जाते और किसी और काम में लग जाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि जमीयत उलमा हिंद जैसा एक प्लेटफॉर्म तैयार ना होता। फिर तो मुसलमान जो है फिर परेशानी के आलम में रहता, फिर जो है हर मुसलमान परेशान होता और लोगों के सामने फरियादें रखता, फिर जो उसको कोई देखभाल भी नहीं करता। तो ये हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की बदौलत ही मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने उनके ज़रिए से ये काम लिया है। और अगर वो दीन के तालीम में, अगर दीनी मदारिस में अगर लगे न रहते, तो दारुल देवबंद से इतने जो है फ़ारिगीन लाखों की तादाद में निकल के कुरान और हदीस को अच्छी तरीके से जब याद करके और अच्छे तरीके से उसको समझ के और दीन की खिदमत को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अगर मौलाना इसमें शामिल ना होते, तो फिर ये मदरसा समझिए कि अल्लाह ताला किसी और के ज़रिए से काम ले सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हीं के मुक़द्दर में इनको ही चुना। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जो ये फ़ैसला है बहुत ही बेहतरीन और अच्छा फ़ैसला था कि अल्लाह ने मौलाना को इसी काम में लगाया। इसलिए आप इस दिमाग, आपके जहन में जो सवालात है
جو آپ کے ذہن میں یہ سوال جو گردش کر رہا ہے اس کو آپ نکال کے پھینک دیجئے اور ایک پازیٹیو انداز میں سوچئے۔ اب یہی بات اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہے پوری دنیا کے اندر یا ہندوستان کے اندر ہی 100% میں سے صرف جو ہے 20% بچے جو ہے مدرسے میں آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، باقی مان لیجئے کہ جو ہے 80% مدرسے بچے جو ہیں اسکول کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا اسکول کا بچہ جو فارغ ہونے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کون سے جو ہے دنیا کے ہندوستان کے اندر کون سے ایسا کام کر دیا ہو، یا کوئی ایسا سائنسی ایجادات کوئی ایسی چیز بنائی ہو جو اس نے کام کیا ہو؟ جبکہ آپ کے پاس تو زیادہ پرسنٹیج ہے، آپ کے پاس جو ہے 80% جو ہے جو اسکول کے اندر مان لیجیے ہے، اس میں سے آپ 80 میں سے 10 یا 20 نکال دیجئے جو سمجھیے کہ غیر تعلیم یافتہ، جس کو علم میں سے کوئی وابستہ ہی نہیں ہے، پھر بھی تو 60-70 قریب کے قریب بنتا ہے۔ اس 70-80 میں سے پھر آپ کے بچے جو اسکول سے MA BA یا جو بھی کرتے ہیں، انجینئر ڈاکٹر کرتے ہیں، اس نے کیا کر لیا؟ انہوں نے کون سے جو ہے ایسے کام کیے جو کہیں جگہ جگہ پہ جا کے جو ہے ڈاکٹری کا کیمپ لگایا ہو، لوگوں کا فری علاج کیا ہو؟ بہت سارے ایسے مسلمان ڈاکٹر ہیں جو ایک نمبر کے لوٹے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، تو آپ نے کون سا کام کیا؟ تو یاد رکھیے کہ دین کے اندر، اگر یہ دین کے اندر علماء کرام نہ ہوتے، اور اتنے بڑے علماء کرام حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب جن کو پوری دنیا جانتی ہے اور ان کے ہر آدمی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے، جمعیت علماء ہند کا ایک پلیٹ فارم تیار نہ ہوتا اور وہاں سے لوگ امت مسلمہ کی خدمت نہ ہو پاتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو یہ باتیں ہیں کہ مدنی صاحب کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیاوی راستے کو چھوڑ کر، دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر آپ لوگ مدرسے میں ہی رہ گئے، تو بھائی اگر مدرسے نہ ہوتے تو اتنے سارے مدارس جو تیار نہ ہوتا، اتنے سارے علماء کرام تیار نہ ہوتا، اتنے سارے حفاظ کرام تیار نہ ہوتا، پھر ہندوستان کے اندر اتنا امن اور سکون سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اسی علماء کی دین کی بدولت اور اسی دینی مدارس کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ مدارس جو ہے دین کا ایک قلعہ ہے جو دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے ذہن میں یہ جو سوال ہے اس کو ختم کر دیجئے، آپ اپنے ذہن کو صاف رکھیے، ایک پازیٹیو انداز میں سوچیے، اور ہم آپ سے بھی کہتے ہیں اگر آپ اسکول لائن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ بھی تو کچھ کیجئے، آپ بھی تو کوئی ایسا یونیورسٹی بنائیے، کوئی ایسا اسکول کھولیے، یا اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ جو ایسا کچھ کیمپ چلائیے مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ، جہاں فری آپ غریبوں کا علاج کریں، جہاں فیس وغیرہ کم لیں، تو یہ تو آپ سے نہیں ہو پائے گا، لیکن فوراً علماء کرام پر طنز کرنے میں، تنقید کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ایک پازیٹیو انداز میں سوچیے۔ جی آگے انہوں نے یہ کہا کہ یہی وجہ ہے کہ دشمن سر پر ناچ رہی ہے۔ تو بھائی تو دشمن اگر سر پہ ناچ رہی ہے تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دشمن اگر ہمارے سر پہ ناچ رہا ہے تو قرآن کی آیت آپ اس کو مطالعہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ ہر دور میں مسلمانوں کے مخالف رہا ہے، مسلمانوں کا دشمن رہا ہے، ہر دور میں اسلام کو مٹانے کی کوشش کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا، کیا جاتا ہے، یہ تو ہوگا۔ تو یہ ہو سکتا ہو کہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ آپ کو ہر جمعہ، ہر جلسے میں اور پروگرام سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ لوٹ کر آ جائیں اللہ کی طرف۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ان علماء کرام بات سن کے جو ہے قرآن حدیث کی بات سن کے جو ہے لوٹ کر آ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، 100 میں سے 1 ہوں گے۔ اسے تو ہم پازیٹیو ہی سوچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی تو تعداد کم ہے۔ اتنے سارے علماء کرام ہر جمعہ میں بیان ہو رہے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر جگہ لوگ سن رہے ہیں اور ہر ویڈیو اپلوڈ ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا، کہاں کوئی بات ماننا ہے؟ وہ بھی تو تب ظاہر سی بات ہے کہ جب علماء کرام کی باتیں نہیں مانی جائے گی، علماء کرام کو لوگ گالی دیں گے، جس طرح پہلے کے لوگ پیغمبروں کو، اپنے وقت کے نبی کو جھٹلاتے تھے، ان کو گالی دیتے تھے تو ان کے اوپر عذابیں آتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ہم اور آپ علماء کرام کو گالی دیتے رہیں گے، برا بھلا کہتے رہیں گے، تو یہ ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمارے سر پر ناچیں گے۔ جی اور مسلمان جھیل رہا ہے تو جھیلیے، اسلام خطرے میں ہے، اس کا ذمہ دار بھی تو آپ ہی لوگ ہیں۔ اچھا، اب اسلام خطرے میں آیا تو اس کے ذمہ دار علماء کرام۔ اگر اسلام اچھا ہے تو جو ہے ہم لوگ اچھے ہیں، یعنی کہ اس کے ذمہ دار، اس کی اچھائی کا ذمہ دار اپنے اوپر لے لیے،
اور اسلام خطرے میں آ گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہو گئے؟ علماء کرام ہو گئے۔ واہ! یعنی اس دین کی حفاظت ذمہ داری اور سنبھالنے کی ذمہ داری اور اس کے جو ہے دیکھ بھال، سمجھیے کہ اس کے اچھے طریقے سے جو علماء کرام جو فریضہ انجام دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہو رہا ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے یہ جو الفاظ ہے اس کو آپ ختم کیجیے، اپنے ذہن سے نکالیے۔ یہ آپ کی سوچ بہت ہی خراب اور گندی سوچ ہے۔ اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام کو ہر دور میں مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن اسلام نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا، نہ کوئی مٹا سکے گا۔ نہ مسلمان کو کوئی مٹا سکا ہے، نہ کوئی مٹا سکے گا، اور نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس کو۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس کا ذمہ دار بھی تو آپ ہی لوگ ہیں۔ پچھلے 9 نسلوں سے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے دیکھیے کہ آپ علماء کرام کو ہی غلط کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ سے اسد اویسی صاحب چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ووٹ ایسے لوگوں کو دیجئے جو بالکل آپ کے حق کی بات کرے، جو بالکل آگے چل کے آپ کو دھوکہ نہ دے، تو آپ اسد اویسی کو کہتے ہیں کہ بی جے پی کی بھی پارٹی ہے، اس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو مسلمان کو ہی ٹانگ پر کھینچ رہا ہے، تو آپ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ تو پہلے آپ اپنی جو ہے صفائی کیجئے۔ جب آپ کے سامنے اسد اویسی صاحب چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیجئے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو جتائے، انشاءاللہ آپ کا کام کرے گا، اس وقت تو آپ کہتے کہ نہیں بی جے پی اسد اویسی صاحب جو ہے بی جے پی کے جو ہے یہ ہیں وہ ہیں، ان کو آپ گالی دیتے رہتے ہیں، اور دے رہے ہیں لوگ، اور یہ مسلمان ہی کر رہا ہے۔ غیر مذاہب تو اس کو مان رہا ہے کہ بندہ لیکن اچھا ہے، اور مسلمان اس کے پیچھے لگا ہوا ان کے ٹانگ پر کھینچ رہا ہے، جگہ جگہ پہ مسلمان ان کو گالی دے رہا ہے۔ تو بھیا پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، اپنی سوچ کو بدلیے، تب ٹھیک ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نوپور شرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھدی گالیاں دی، ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا ظالم سے زیادہ خطرناک ہے۔ بات صحیح ہے۔ اب دیکھیے کہ نوپور شرما جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، تو دیکھیے کہ جب ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ غیروں کو ایک بہانہ مل جائے گا۔ جیسے کہ ایک صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب اذان ہوتی تھی تو تمام مسلمان جو مسجد کی طرف جاتے تھے، اور جو لوگ بیٹھے رہتے تھے تو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے۔ ابھی کے دور میں دیکھ لیجئے کہ اذان ہو رہی ہے، مسلمان اور غیر مذاہب جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون مسلمان ہے کون غیر مذاہب ہے۔ تو بھیا اپنے آپ کو تو پہلے دیکھیے، ہم اور آپ پہلے اللہ کے نبی کی طریقے کو سنت تو اپنائیں پہلے، تب دوسروں کو گالی دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کو تو موقع ملے گا ہی، کسی کے سامنے آپ ادھوری بات کریں گے اور خود عمل نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کی صرف تعریف کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نام پر گردن کٹانے کو تیار ہے مسلمان، لیکن گردن جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ روڈ جام ہے لیکن مسجد خالی ہے، نماز کے لیے جو سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو ہے گردن کٹانے کے لیے تیار اللہ کے نبی۔ تو بھیا پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، ہم لوگوں کو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ ہم ہی مسلمان ہیں جو اپنے مسلمان کو ہی ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ ہم تو بارہا کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ سنے ہوں گے اسد اویسی صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں چیخ کے کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں اپنے اندر طاقت پیدا کرو، سوچو، اپنی سوچ کو اور اپنی ووٹ کو صحیح جگہ لگاؤ۔ لیکن کہتے ہیں کہ نہیں تو بی جے پی کے جو ہے بھی پارٹی ہے، فوراً جو اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، اور یہ الزام لگانے والے مسلمان ہی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے 50% تو ہیں اس میں کہ جو مسلمان اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ بھیا جہاں مسلمان جا رہا ہوں وہاں آپ ان کو کہہ رہے ہیں بی جے پی کی پارٹی ہے، اور غیر مذاہب آ رہا ہے تو ہاں آئیے ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ آپ کو پیسہ دکھا دیا، پیسہ دے دیا، اس میں بک گئے۔ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، مسلمان پیسے بھی بک رہے ہیں اور ووٹ دے رہے ہیں کسی اور کو۔ تو یہ سارے جو سمجھیے کہ انہوں نے اتنے لمبے جو ہے انہوں نے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے تعلق انہوں نے یہ کہا۔ دیکھیے ہمارا ان اتنی ساری باتوں پہ ایک ہی پازیٹیو رائے ہے، وہ یہ کہ جو ہے ہم اور آپ اپنی سوچ کو بدلیں، اور علماء کرام جو ہے سمجھیے کہ یہ نبی کے وارثین ہیں، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں دینی مدارس ہیں ہندوستان کے اندر، سمجھیے کہ اللہ نے اسی مدارس کی وجہ سے دین کو بچا رکھا ہے۔
اور یہ مدارس دین کا قلعہ ہے. ہم اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں علماء کرام کے منہ سے کہ یہ مدارس جو ہے اور مسجد جو ہے اور یہ علماء کرام جو یہ سمجھیے کہ دین کا ایک قلعہ ہے، جو ایک چوکیدار کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، جو دین کو بچائے ہوا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے اور آپ کے بچے جو ہے آپ کی عزت بھی نہیں کرتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا بچہ جو ہے مسلمان ہے کہ کیا ہے نہیں ہے. تو لہٰذا ہم آپ سب سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور آپ سب سے گزارش کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہی ہم آج کا پیغام دیں کہ اپنی سوچ کو اچھی رکھیں اور ایک پازیٹیو انداز میں سوچیں اور کسی کو بھی غلط مت کہیں، کسی کو بھی برا بھلا نہ کہیں. مجھے امید ہے کہ آج کی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.